बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज एक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे अच्छी खुशगवार ख़बर सुबह से गर्दिश कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की जानिब से भी कायम कर दिया और यह स्पीकर की रिक्वेस्ट पे की गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले ही एक मुज़ाकराती कमेटी कायम की थी। इस कमेटी का अब इजलास स्पीकर नेशनल असम्बली ने कल 23 दिसंबर पीर के रोज़ 11 बजे अपने चैम्बर में बुलाया है। और एक ये उम्मीद शुरू हुई है कि सियासी जो पारा गुज़श्ता 2-3 साल से बहुत हाई था, शायद वो किसी तरह से सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क चल पड़े और मामलात उधर आ जाएं जहाँ पे मुल्क में इस्तेहकाम भी हो, माशी भी, सियासी भी, और कुछ आगे मुल्क बढ़ता हुआ दिखाई दे। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि दूसरा बड़ा अहम मामला इसी के साथ जुड़ा हुआ जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक का भी था, जिसकी डेड लाइन आज के रोज़ ही मुकर्रर की गई थी कि अगर इतवार तक पेश रफ्त ना हुई हुकूमत की जानिब से तो फिर सबसे पहले जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको तरसीलात ज़र वापस जो पाकिस्तान भेजते हैं वो रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो बंद कर दें या कम कर दें। तो वो डेडलाइन भी आज अभी ख़त्म हो रही है। तो अब जब कमेटी कायम होगी तो फिर पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या होगी, ये मामलात आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ लोग पीटीआई के कहते हैं कि जी के मरहलावार जो तहरीक है वो जारी रहेगी और जो शकूक व शुबहात हैं वो अभी भी हुकूमती सफ़ों में भी और पीटीआई में भी मौजूद हैं कि ये मामलात संजीदा हैं नहीं है, फैसला है नहीं है हुकूमत के पास, पीटीआई के पास, ये सारी चीज़ें हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकील भी हैं। इन दोनों साहिबान से हम ये गुफ्तगू करेंगे। भट्ट साहब, पहले आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ और ये बताएं कि कमेटी बन गई है और अभी भी हौसला अफजा चीज़ तो है कि चलें एटलीस्ट अनाउंस हो गई कि इसमें तीन PMLN के, 2 पीपल्स पार्टी के और 1 MQM IPP और PMLQ के मेंबर इसमें शामिल हैं। आप समझते हैं कि ये वाकई नतीजा खेज साबित होगी, कमेटी इतनी बाख्तियार होगी कि जो फैसले किए जाएं वो तमाम स्टेक होल्डर्स भी उनको मान लेंगे, या स्टेक होल्डर्स भी इस सारे प्रोसेस के अंदर कमेटी के क़याम और आगे बढ़ने में वो भी ऑन बोर्ड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हुकूमत है उसने हमेशा मुस्बत जवाब दिया है। जब भी पीटीआई ने कोई अपना वो एहतजाज किया, कुछ किया, उनको हमेशा ये एक ही बात की कि हर बात का एक तरीका होता है। जमहूरी तरीके से आप कोई भी बात करेंगे तो हुकूमत ज़रूर उसको मानेगी, उसको अप्रिशिएट करेगी। 1.5-2-3 साल से इमरान खान का रवैया आपके सामने, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब भी कमेटी बन गई है। अब मुझे ये यकीन फिर भी नहीं है कि जो कमेटी बनी है उसके साथ इमरान खान क्या करेगा, क्योंकि मैंने अभी सुना कि वो गौर अयूब साहब है, मेरा है उमर अयूब, वो कह रहे थे जी जो कमेटी बन गई है अब हम जाएंगे तो फिर बानी पीटीआई से पूछेंगे तो फिर वो आगे बताएंगे कि वो क्या करेंगे, फिर उसका जवाब देंगे। तो ये सिंसियरिटी नहीं है, ये तरीका है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि मैं तो ये समझता था कि उसको इख्तियार इमरान खान ने दे दिया होगा, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि सब्जेक्ट टू इमरान खान अप्रूवल हर चीज़, जब वो वहाँ से यस करे कोई बातचीत हो, वो उसको यस करे या उसको रिकनाइज करे तो वो ऐसे चला जाए। क्योंकि ये ना हो कि मीटिंग चलती रहे और 3-4 दिन बाद वो कहे जी कि मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा था। और नाफरमानी वाली बात है, वैसे तो उसने पहले भी करके देख लिया सिविल नाफरमानी, तो लोगों ने तो कोई जवाब नहीं दिया। और अब भी अगर वो यही तरीका रखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान जो है वो सिविल नाफरमानी की तारीख उसको तो वापस अब लेनी चाहिए, लेकिन अगर ये वो मुस्बत तरीका इख्तियार करता है और अगर अपने रवैये पे इमरान खान इसी तरह चलेगा तो आप बताएं फिर उस कमेटी का इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा। स्पीकर साहब ने 3 दिन पहले ये कह दिया था कि मैंने हुकूमत से भी और अपोजिशन को दोनों को ये ऑफ़र किया कि मेरे पास आ जाए तो मैं आप ये किरदार अदा करता हूँ ब्रिज का, और दोनों की जो बातें अब मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कल 11 बजे का टाइम है, लेकिन अल्लाह करे कि इमरान खान अपने वादे पे कायम रहे। फिर वो ये ना कहे जी कि मैं तो नहीं मानता। सबसे पहले तो उसको सिविल नाफरमानी वाली जो उसने एक क्या धमकी है, मैं इसको समझता हूँ। लेकिन
جب بھی عمران خان نے کوئی وقت آیا تو پاکستان کی بہتری کے لیے تو اس نے کچھ نہیں کیا، سول نافرمانی IMF کو خط لکھ دوں گا، جو کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اس پہ حکومت نے تو اپنی سنسیئرٹی دکھائی ہے، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا فیصل چودھری صاحب، بٹ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور یہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ سبجیکٹ ٹو عمران خان ہیں. PTI یہ کہتی ہے کہ جو گورنمنٹ کے ہیں وہ سبجیکٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ ہیں، کہ وہ اگر مانیں گی تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ان سے بھی بات کرنا فضول ہے. اور ناصر بٹ صاحب خوشائن قرار دے رہے ہیں لیکن کچھ زیادہ پر امید نہیں ہے کہ اس سے کوئی شاید رزلٹ نکل سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی سے واقعی کوئی فروٹفل نتائج اس کے نکلیں گے، یا یہ گفتن نشستن برخاستند جو ماضی میں بھی بہت سی ایسی کمیٹیاں بنی، سیاسی معاملات ہوئے، کچھ میں کامیابیاں ہوئی کچھ میں ناکامیاں بھی ہوئی ہیں، ہم نے 18ویں ترمیم اور دیگر معاملات میں دیکھا کامیاب بھی ہوئے، لیکن اسی حکومت PDM کی حکومت تھی اور PTI جب الیکشن پنجاب اور KP کا الیکشن کا معاملہ تھا اور اس وقت معاملات طے نہیں ہو پا رہے تھے اور پھر سپریم کورٹ کی انٹرونشن اور پھر ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی کے مذاکرات ہوتے رہے. شاہ محمود بھی تھے، فواد چودھری بھی تھے اس کمیٹی میں، اپوزیشن کی جانب سے پرویز خٹک، اسد کیسر، لیکن آلموسٹ یہی لوگ تھے، اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ سعد رفیق وغیرہ اس وقت بھی، لیکن بات چیت بنی نہیں تھی. تو اب آپ کو نظر آتا ہے کہ اس حوصلہ افزا نتائج اس کے نکل آئیں گے یا ابھی بھی صرف محض الزام تراشیاں اور یہ ابہام رہے گا؟ دیکھیے خالد صاحب، ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں سائڈوں پہ بہت زیادہ ہے. عمران خان صاحب اگر تو بنی گالہ میں بیٹھے ہیں اور عمر ایوب صاحب ایسی کوئی بات کریں تو اسے پھر آپ غیر سنجیدہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب سے مذاکراتی کمیٹی بنی ہے، عمر ایوب صاحب کو نکلتے ہی اڈیالہ چوکی میں اریسٹ کیا گیا اور رات بھر ایک غیر قانونی حبس بیجا میں رکھا گیا اور صبح عدالت نے ان کو رہائی دی. اس کے بعد سے تو ان کی ملاقات مذاکراتی کمیٹی کی نہیں ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. تو یہ ڈیولپمنٹ تو اچھی ہے، اس کو تو خوشائن ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی بنا دی گئی ہے. اب اس سے آگے فردر جو ہے وہ کمیٹی کیا کہتی ہے، کمیٹی کے اختیارات کتنے ہیں، کیا کمیٹی اتنی بااثر ہوگی کہ جو پوری کمیٹی بنائی گئی ہے، کیا یہ مذاکراتی کمیٹی کی جو PTI کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی ملاقاتیں عمران خان صاحب سے کروا سکیں گی، کیونکہ وہ جیل کے اندر ہیں. تو یہ اناؤنس تو آپ نہیں لے سکتے، ان کو دینا پڑے گا عمران خان صاحب کو کہ ان کی ایکسیس تو محدود ہے. اور ظاہر ہے جس طرح سے نواز شریف، شہباز شریف نون لیگ کے لیڈرز ہیں اور وہاں پہ ہر حتمی فیصلہ ان کی اجازت سے ہوگا، تو وہاں پہ جو عمران خان صاحب ہیں تو وہ ہیں اس کے لیے PTI کے لیے. لہٰذا یہ بات کہنا کہ جی وہ اپنا ان کو جو ہے یہ جی ہر بات وہاں سے ہوگی، تو ڈیفینیٹلی وہاں سے ہوگی. عمران خان کے تو مرضی کے بغیر تو مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے تھے. تو نواز شریف صاحب کی خواہش اور کنسنٹ کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، یقینی بات ہے. وہ بھی لیڈر، اور زرداری صاحب ایسے ہی پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں. 14 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ کا مذاکراتی کمیٹی، بلکہ 24 کی جب فائنل کال تھی، 21 نومبر سے یہ مذاکراتی عمل کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا. تو آپ کو بھی تو پورا مہینہ سے زائد ہو گیا، آپ تو آزاد لوگ تھے کہ جی مذاکراتی کمیٹی آگے اس چیز کو کیسے سنجیدگی سے بڑھاتی ہے، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ تو سنجیدہ ہیں. معاملات تو دو ہیں نا، ایک تو ہم جو ان سے یہ نہیں کہتے کہ جی آپ ہمیں وہ کریں، کوئی رائے تو نہیں مانگتے. ہمارے جو اسیران ہیں یا تو آپ 9 مئی کی ان کے ٹرائلز کا فیصلہ کریں، اگر نہیں کرتے تو آپ بیلیں دیں. ٹھیک ہے نا، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، تیسری چیز تو ہے کوئی نہیں. چلان پیش کریں، کیس کو آگے بڑھائیں. اچھا مجھے بتائیں، مطلب سر سال سزا 1.5 سال سے اپنے اندر رکھا ہوا ہے. تو خالد صاحب وہ یہ طریقہ کار تو نہیں ہو سکتا نا، آخر سیاسی لوگ ہیں کہ آپ نے اور کوئی ایک چیز کسی کے خلاف ثابت نہیں ہے، ابھی بھی چلان میں بھی ثابت نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں چوہدری صاحب، یہ بتائیں اگر ہم کمیٹی کو دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب بڑے سینئر قابل اعتماد ساتھی ہیں نواز شریف صاحب کے بھی، شہباز شریف صاحب کے بھی، اور ہمیشہ سے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی دست راست ہیں، بڑی کچن کیبنٹ کے ممبر ہیں. عرفان صدیقی صاحب بھی، عرفان صدیقی صاحب کا موقف اگرچہ یہ رہا ہے کہ ہم 9 مئی 26 نومبر والوں کو کوئی رعایت نہیں ہوگی اور کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے،
پرویز اشرف صاحب، نوید قمر صاحب یہ بھی معتدل مزاج ہیں، خالد مقبول صدیقی، علیم خان اور چودھری صالح حسین. تو یہ کمیٹی تو اپیرنٹلی تھوڑی سی امپاورڈ لگتی ہے کہ اگر کوئی فیصلہ لے گی تو شاید تو پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھوڑا کم ہونا چاہیے. ڈونٹ تھنک؟ دیکھیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ صرف کمیٹی بنانے سے تو خالد صاحب نہیں کم ہوگا نا. وہ سی بی ایمز کیا کرتے ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اٹھ کے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو پھر اینٹی ٹیررزم کے پرچوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ جیل جاتے ہیں، ان کو آپ پکڑ لیتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے تو سیبوٹاج ہی ہوگا نا معاملہ. تو ایلیمنٹس تو ہیں اس کمیٹی میں بھی، ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ مذاکرات نہیں چاہتے، عرفان صدیقی جیسے، جو کہ اس چیز سے بالکل وہ اسپائلر جن کو کہتے ہیں، اسپائلر ایلیمنٹس تو ہیں. تو اسپائلر ایلیمنٹس جو ہیں وہ ان کی کوشش ہوگی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کا ایک بڑا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے مذاکرات کیے تو فیئر فیکٹر کم ہو جائے گا. اور فیئر فیکٹر کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت کا جو کیونکہ پورا ایڈیفیس ان کی جو بنیاد ہے وہ عدم استحکام اور یہ خوف کی فضا کے اوپر، اور خوف کی فضا یہ کریٹ کر کے رکھتے ہیں. یعنی اسی صورت سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کوئی رہنما گرفتار کرے، کبھی اس پہ کریک ڈاؤن، کبھی کس کے گھر توڑ دیا، کبھی کسی کے بچے اٹھا لیے. تو یہ سارا ایک پیٹرن ہے. یہ جب تک سی بی ایم نہیں ہوں گے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہو سکتا. اور سی بی ایم کرنے میں پہل کون کرے گا؟ جس کے پاس طاقت ہے. اچھا بٹ صاحب میں ذرا آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ معاملہ بتائیے گا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی خاتمے کی بات ہو رہی ہے. ڈیمانڈ صرف دو ہیں، ایک ہے رہائی اور ایک ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے کمیشن پہ. رہائی پہ تو ابھی بھی حکومتی حلقوں میں سے ابھی آپ نے بھی کہا کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یا جنہوں نے غلط کام کیے ہیں، اور فیصل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ٹرائل کریں، جو غلط کام ہے سزا دے دیں ان کو، ٹرائل تو آگے بڑھائیں. لیکن 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر کمیشن ہے دوسری ڈیمانڈ، اس پہ تو حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی لچک ابھی تک نظر نہیں آئی. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر کیسے یہ مذاکرات ہوں گے، کمیٹی کیسے بنے گی، اور پھر کیسے وہ سول نافرمانی کی تحریک واپس ہوگی؟ دیکھیں چوئی صاحب نے ایک دو باتیں کی جواب دے. دیکھیں جو 1.5 سال سے 9 مئی کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، پی ٹی آئی چلی گئی سپریم کورٹ میں جا کے سٹے لے آئے. اب دیکھیں ایک ہفتہ پہلے جب سپریم کورٹ نے وہ 100 لوگ تھے ملٹری کورٹ میں اور باقی ہزاروں لوگ ہیں انسداد دہشت گردی عدالت میں. دیکھیں اب ایک فیصلہ ہو گیا نا. دیکھیں کوئی لوگ جو نہیں، سپریم کورٹ میں یہ تو اسٹے ہوا تھا نا کہ آپ ان کو سزائیں، ان کا کیس یا ٹرائل تو کر سکتے ہیں، فیصلہ نہیں سنا سکتے. اب جب فیصلہ ہو گیا ہے، جن لوگوں کو اب سزائیں ہوئی ہیں باقی کچھ رہتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اگر یہ ہو جاتا، دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ فیصلے ہو رہے ہیں 9 مئی کی، جو ذمہ دار ہیں ان کو تو نہیں بخشا جائے گا جو کچھ 9 مئی کو ہوا. اور اگر جتنے لوگوں کو اب سزا ہوئی ہے وہ اگر پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میرا ان سے تعلق نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے. اور دیکھیں جن کو سزائیں ہوئی ساتھ ان کے ویڈیو انہوں نے کیا وٹنس بھی ساتھ بتائی ہے. اب اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں، اگر یہ آپ دیکھیں کہ یہ سارے لوگ اگر پی ٹی آئی کے ہیں اور یہ راستہ پی ٹی آئی کا کدھر جاتا ہے، اٹیالہ جیل کی طرف جاتا ہے، تو یہ چیز تو اب عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. دوسری بات ہے عدم اعتماد جو چل رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا یہ ریسنٹلی کیا ہوا، جب 26 نومبر کی بات تھی، 24 نومبر کو یہ آئے احتجاج کرنے کے لیے، ان کو حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا، ایک جگہ دی. انہوں نے جا کے عمران خان سے ملے، وہ بیرسٹر گور تھے اور بیرسٹر صاحب تھے، جا کے ملے. باہر جب آ کے انہوں نے میسیج دیا تو بشرا بی بی نے کہا نہیں ہم نے نہیں جانا سنگجانی، ہم نے تو جانا ہی ڈی چوک ہے. تو آپ یہ بتائیں، یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں. اور میرا خیال ہے اب یہ چیزیں جو اب ہو رہی ہیں، ایک اچھا فیصلہ ہے کہ جو دونوں صاحبان کمیٹیاں، انہوں کی کمیٹی بن گئی ہے اور ان کی کل 11 بجے میٹنگ ہے. اسپیکر صاحب اس میں برج کا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر یہ چیز مثبت عمران خان نے اس پہ عمل کیا، میں پھر کہتا ہوں، ایک محمود خان چکزئی صاحب بھی تھے، وہ آئے تھے پہلے، عمران خان صاحب نے کہا یہ میری طرف سے بات کریں گے، وہ بھی آپ کے سامنے کیا ہوا. مراد یہ ہے کہ یہ جو عدم اعتماد ہوتا ہے اس کا، اب آپ دیکھیں جو کمیٹی بنی ہے اگر وہ جا کے پھر عمران خان صاحب سے پوچھے گی، عمران خان صاحب کہیں گے جی نہیں، جب آپ نے کمیٹی بنا دی اس کو پھر آپ اختیار بھی دیں کہ وہ جو فیصلہ کرے اس پہ
عمل ہو. تو یہ چیزیں ابھی آپ کے سامنے ہیں. باقی میں اس چیز پہ خوش ہوں کہ یہ جو کمیٹی ہے 1.5 سال پہلے بھی بن جاتی ہے. اگر عمران خان صاحب کا رویہ ٹھیک ہوتا, وہ بات ہی نہیں کرتے. 26 آپ دیکھیں جب 26ویں ترمیم تھی تو کوشش تھی کہ اپوزیشن ساری اکٹھی ہو جائے. پھر مولانا صاحب نے کردار ادا کیا, اکٹھے ہوئے, لیکن اینڈ پہ کیا ہوا, پھر عمران خان صاحب پیچھے ہو گئے. بات یہ ہے کہ اپوزیشن سے حکومت بات کرنا چاہتی ہے. آج آپ کے سامنے یہ بات ہے, دیکھ لیں. اب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں اور میسیج دیں کہ جو نافرمانی والی میں نے کال دی تھی اس کا میں واپس لیتا ہوں. کیونکہ جب آپ ایک صحیح باتیں اگر صحیح مثبت طریقے سے چلیں گے تو اس کا تو جواب یہی ہے. باقی کمیٹی بنے گی کل 11 بجے, ان کا دونوں کی آپس میں میٹنگ ہے. اسپیکر صاحب بیچ میں بیٹھے ہوں گے. آپ کو ایک اچھی جو ہے نا وہ مثال بھی ملے گی. رویہ حکومت کا ٹھیک ہوگا. اب آگے عمران خان سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کریں گے. ذرا سی بی ایمز بڑے ضروری ہیں دونوں طرف سے. ایک بریک لے لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ناظرین بات کو یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. اور بریک سے پہلے بھی ہم مذاکراتی کمیٹی قائم ہوئی, حکومت نے بھی کر دی, پی ٹی آئی کی پہلے سے قائم تھی. معاملات آگے بڑھیں گے کیسے اور نہیں بڑھیں گے. بٹ صاحب میں نے آپ کی بات کاٹی تھی, میرے ایک ذہن میں سوال بھی آ گیا. آپ نے وہ بات کی کہ ویڈیو اعترافی بیان بھی آئے ہیں 9 مئی کے, ملزمان کے مجرمان ہو گئے, بلکہ سزائیں ہو گئیں اب تو ان کو, تو اس کے تناظر میں چیزوں کو آگے دیکھنا چاہیے. لیکن ایک چیز دیکھیں, جن کی تحویل میں تھے اور جہاں پہ آپ اگر کسٹڈی میں ہوں, حراست میں ہوں, تو وہ اس کے بیان کا 164 کا نہیں کہا جاتا. اگر ہم نے یہ آج مان لیا کہ دوران حراست اور وہ بھی ملٹری کسٹڈی میں بیان ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں حدیبیہ پیپر میں اسحاق ڈار صاحب کا بھی وہ 164 کا بیان ماننا پڑے گا, جس میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب پہ الزام لگایا تھا منی لانڈرنگ کا. لیکن بعد میں انہوں نے کہا کیونکہ میں زیر حراست تھا, دباؤ میں تھا, فوجی حکومت تھی, فوجی جبر تھا, تو اس لیے مجھے دینا پڑا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آزادانہ ماحول ہو, ایک انڈیپینڈنٹ کمیشنز ہو, انکوائری ہو, پھر ذمہ داری خواہ وہ عمران خان پہ ہے, خواہ وہ فیصل چودھری صاحب پر ہے, یا مجھ پہ ہے, یا آپ پر ہے, وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جائے, ریدر دین کہ جو پروسیکیوٹر ہے وہی کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے کہ وہ جج بھی ہوں, جوری بھی ہوں, وہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے خیر میری بات نہیں سنی. میں نے کہا کہ جس وقت یہ حملے ہو رہے تھے ان کی ویڈیو تھی, ان کی ریکارڈنگ تھی, وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ ساتھ لگی تھی فوٹیج. جب وہ اندر جا کے حملہ کر رہے ہیں, چیزیں توڑ رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں, اور لوگوں نے سروں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے پہنے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں لگائے ہوئے ہیں, میں نے وہ فوٹیج کی بات کی ہے, ان فوٹیج کی بات کی ہے. اچھا, میں نے کہا شاید کچھ بیانات بھی دیے نا انہوں نے کہ اعترافی بیان کا. اچھا جی, انہوں نے اعترافی بیان دے دیا, اس پہ آتے ہیں. چلیں. نہیں آپ دیکھیں کہ جن جن لوگوں کو یہ سزا, ان کے ساتھ وہ ویڈیو لگی ہیں جہاں وہ اندر جا رہے ہیں. پورے پاکستان میں دیکھیں نا, صرف فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے. یہ ایک منصوبہ تھا جو کیا تھا, مجھے آپ بتائیں نا, آپ اپنی تاریخ میں دیکھ لیں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت نے احتجاج کیا ہے, اگر کوئی توڑ پھوڑ اللہ نہ کرے کی ہے, کوئی گاڑی کسی کو آگ لگائی ہے, توڑ دیا سڑک پہ جا کے, لیکن کوئی بھی جا کے فورسز پہ جا کے حملے کسی نے نہیں کیا آج تک. نہیں کیے. تو جب آپ فورسز پہ حملے کریں گے تو ان کے ٹرائل وہی ہوں گے. ایک چیز اور میں پوچھتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ سول نافرمانی کی کال واپس لے لیں ایز اے سی بی ایم. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی بطور سی بی ایم ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے جن کی بار بار ضمانتیں ہو رہی ہیں لیکن ان کو ایک نئے مقدمے میں پھنسا دیا جاتا ہے اور چلان پیش نہیں ہو رہے 1.5 سال گزرنے کے باوجود, اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے, جو نہ چلان پیش ہو رہا ہے نہ ہی ان کو ضمانت میں چھوڑا جا رہا ہے, کبھی ایک شہر, کبھی ایک تھانہ, کبھی دوسرا ضلع, کبھی تیسرا مقدمہ, تو ان کی رہائی ہو جانی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کال میں سول نافرمانی تھوڑی ڈیلے ہوتی ہے تو پھر کچھ سی بی ایمز رہائی میں بھی نظر آئیں گے؟ عمران خان کو نہ چھوڑیں, جن کے چلان پیش ہوئے ہیں نہ چھوڑیں, لیکن جن کے چلان پیش نہیں ہوئے ابھی تک ان کو تو چھوڑا جا سکتا ہے. دیکھیں, عدالتوں کو نہ کوئی حکومت حکم کر سکتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں, اس کو جیل میں بند کر دیں. آپ نے اگر جیل سے باہر آنا ہے, اگر آپ نے مقدمات ختم ہونے ہیں تو وہ آپ عدالتوں میں ہی جاتے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت نہ تالا کھول سکتی ہے نہ تالا لگا سکتی ہے. مذاکرات ہونے چاہیے. 1.5 سال آگے 2 سال یا کچھ ٹائم ویسٹ ہو گیا. مذاکرات کے لیے حکومت ہمیشہ آفر کرتی رہی, اور آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا تھا جب عمران صاحب خود وزیر اعظم بن گئے تھے, مسلط ہو گئے تھے, تو وہ کہتے تھے میں تو اپوزیشن سے بات ہی نہیں کرتا, اور آج تک کی بھی نہیں. جب شہباز صاحب نے کہا تھا کہ ایز اپوزیشن لیڈر میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں معیشت کی مضبوطی, تو انہوں نے کہا آپ این آر او مانگ رہے ہیں. تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے. میں اس لیے کہتا ہوں ابھی بھی یہ اچھی بات ہے آپ کہیں جی کہ
کبھی بھی آپ سمجھیں نا کہ شرائط پہ کبھی بھی کوئی آپس میں آپ کے کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوتے, غیر مشروط ہوتے ہیں, اور مذاکرات شروع ہو گئے کل آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سینسیٹی کدھر ہے, اور اصل یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. حکومت تو مذاکرات کرنا چاہتی ہے, یہ 8 بندوں کا ایک پینل بن گیا اور جس میں بڑے سینئر لوگ ہیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے اندر اور کوئی ایسی چیز نہیں اور وہ واقعی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹیم کو پوری اتھارٹی دیں گے. اور یہ میں پھر کہتا ہوں کہ سبجیکٹ عمران خان اس لیے کہ آپ مذاکرات کرتے رہیں اور پتہ چلے عمران خان صاحب نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں, سنگجانی کا کہا تھا چلے جائیں, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو بشرا بی بی نہیں مان رہی, کمیٹی کو ایک دفعہ ملنے دیں, سارے کمیٹی ممبرز کو ملاقات بھی نہیں ہوئی عمران خان سے. تو ظاہر ہے دیکھیں یہ فیسیلیٹیشن یہ تو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا نا, جیسے جب سنگجانی کا راستہ عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا تھا نا, 2 بندے جا کے ملے تھے, یہ بھی بات ہو جائے گی, وہ راستہ کمیٹی بنا لے گی. لیکن آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ اس بات پہ قائم رہو, عمران خان مذاکرات کرے اور اس کے لیے کوئی شرائط نہ رکھے. فیصل صاحب, آپ کیونکہ مسلسل اڈیالہ جیل جا رہے ہیں, آپ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, رہنمائی کیسز میں آپ لیتے ہوں گے, سیاسی معاملات بھی آپ کے سامنے ڈسکس ہو رہے ہوں گے وہاں پہ. گورنمنٹ کا یہ کنسرن ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے کہ اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے کہ مؤخر کیا جائے. نمبر 1, شیخ وقاص اکرم صاحب جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے, سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں, ان کا بیان سامنے آج جو آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک کل سے مرحلہ وار شروع ہوگی. اب فیز وائز سے کیا مراد ہے ان کی کہ ترسیلات ذرا روک دیے جائیں گے, نہیں روکے جائیں گے, ابھی اس پہ کچھ ابہام ہے. آپ کی جو گفتگو ہوئی پچھلے 2-3 سماعتوں کے اوپر, آپ کیا سینس پریویل سمجھ رہے ہیں کیا ہے کہ آج کمیٹیاں بن گئی ہیں, کل ٹائم بھی طے ہو گیا میٹنگ کے لیے, تو اس حالات کے اندر عمران خان کی جو گائیڈنس تھی, رہنمائی تھی, کیا وہ یہ تھی کہ نہیں پھر بھی ہم جاری رکھیں گے, یا اس سٹیج کے اوپر جو ہے کہ مؤخر کی جا سکتی ہے؟ خالد صاحب, یہ بات جب کل اناؤنس ہوئی تو وہاں پہ کیٹیگوریکلی یہ بھی کہا کہ اگر حکومت جو ہے سنجیدہ ہوئی تو یہ روک دی جائے گی. تو ہم کوئی یہ نقصان تو ڈیفینیٹلی نہیں چاہتے, ہم تو کرنا بھی نہیں چاہتے. ہمارا تو دیکھیے کیوں کمپیل کیا گیا ہے ہمیں, ہم اس حد تک کیوں گئے ہیں, اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو 2.5 سال سے جو ڈنڈے سوٹے مار کے انہوں نے ہمارے کارکنان کو ابھی تو گولیاں بھی مار دی چوک میں. تو ہم نے پھر وہ راستہ سوچا جس میں اوورسیز کے ساتھ ظاہر ہے ان کے نا, اگر جو یہ تو اپیل ہے نا, یہ کوئی فورس تو کر نہیں سکتا, تو اگر کوئی جو ہے نہیں بھیجتا اس اپیل کو منظور کرتے ہوئے, تو آپ ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی تو نہیں کر سکتے. جس طرح سے جو حکومت ہے وہ بھیج دیتی ہے, بندے اٹھا لیتے ہیں, ان کے رشتہ دار اریسٹ کر لیتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں شناختی کارڈ پاسپورٹ بلاک کر دیں گے. نہیں, شناختی کارڈ اور وہ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر وہ اگر ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کریں گے تو پھر وہ تو بالکل نہیں بھیجیں گے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے ہمارا, آپ ایک پیٹرن ہے نا, دیکھیے 2.5 جب پنجاب اور کے پی کے الیکشنوں سے شروع ہو جائیں, پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی ڈیزالو ہوئی, آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے تھے, نہیں کرائے گئے کیونکہ لندن پلان کے تحت پی ٹی آئی کو کرش کرنا تھا, پی ٹی آئی کو توڑنا تھا, پی ٹی آئی کو بالکل تتر بتر کرنا تھا. پھر پہلے ان کو پی ٹی آئی کے مین لیڈرشپ کو اٹھایا گیا, جھوٹے کو جو بیک ٹو بیک کیسز میں پھنسایا گیا, پھر کارکنوں پہ, پھر رہنماؤں پہ, ان کے گھروں توڑے گئے, ان کی فیملیز کو ان کی توہین کی گئی. پھر آپ نے 9 مئی میں پولیٹیسائزڈ ایونٹ کر کے, فالس فلیگ آپریشن ہم کہتے ہیں اس کو, میں اس کو کہتا ہوں پولیٹیسائزڈ ایونٹ ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ شروع میں جن کے خلاف آپ نے کی پریس کانفرنسز, ان کے سارے ریکارڈ دکھائے, جب انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا, جس نے چھوڑا اس کو بری الزمہ قرار دیا, اور جس نے اس چیز کو جو ہے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا تو اس کو جو ہے آپ نے کہا کہ جی یہ نہیں ہے اپنا, یہ تو ملزمان ہے. تو مطلب کتنی ایک لمبی لسٹ ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا, آپ نے اس کو 9 میں سے علیحدہ کیا. پھر انہوں نے یہ سوچا کہ جب الیکشن میں 8 فروری کو الیکشن کے جی پی ٹی آئی کو کرش کر لیا ہے تو ہم الیکشن کروا دیتے ہیں, ان سے سمبل لے لیا. آپ نے سمبل کا مطلب تو آپ دیکھیے کہ بین کرنا ہوتا ہے پارٹی, کہ جی ہم نے اس کو ختم کر لیا. 3 امیدوار ہمارے وڈرا کروائے, اور مطلب کتنے ایسے بندے ہیں جن کے جہانگیر خان ترین کے خلاف 3 بندے ہمارے وڈرا ہوئے. بے شمار لوگ جو ہیں وہ ان کو مار کوٹ کے کسی کے پرپوزر سیکنڈر امیدواروں کو اٹھا کے. لیکن جب 8 فروری کو جیل سے عمران خان الیکشن جیت گیا, پھر آپ نے فارم 47 کا ایک فراڈ کھیلا. اس دوران ہم نے اپنی پٹیشنز فائل کی, سپریم کورٹ میں بھی,
اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کیونکہ فائز عیسیٰ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کا حکومت کے ساتھ کا ساتھی نمبر 1 تھا، اس نے چیف الیکشن کمیشنر اور کمیشن کے ساتھ مل کے یہ فراڈ کیا اور انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا اور ایک منورٹی حکومت جو ہے وہ امپوز کی، جس کی وجہ سے آج پاکستان مسائل میں مزید گر گیا. نہ پہلے پی ڈی ایم نے جب آیا نو کانفیڈنس، اس کے بعد معاشی ابتری آئی، معاشی ابتری کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی پرویل ہو گئی پاکستان میں، دہشت گردی اتنی پرویل، کیونکہ ایجنسیاں تو آپ نے لگائی ہیں پی ٹی آئی کے پیچھے، اصل کام تو وہ کر نہیں رہے. آپ کو پی ٹی آئی کرش کرنے کے لیے جو ہے آپ نے سارے اپنے سورسز ادھر استعمال کر دیے. اس کے بعد آپ نے جا کے 26ویں ترمیم کی ہے، 26ویں ترمیم میں آپ نے عدلیہ کو جو ہے وہ بالکل ہی یرغمال بنا لیا. سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ریزرو سیٹیں آپ پی ٹی آئی کو نہیں دے رہے. سینٹ کے الیکشن کے پی میں آپ نے آج تک نہیں کرائے. یہ جو سب سارے وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے آپ مجبور ہوئے سول نافرمانی کا. 26 نومبر کو آپ نے ہمارے بندے شہید کر دیے، بندے مسنگ کر دیے. وہ اپنا چوہدری صاحب کو اچھی بات کریں آگے، اپنے جس بات پہ ہم بیٹھے ہیں ابھی ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ابھی سول نافرمانی کر چلے. مان لیا آپ کا آخری آپشن تھا، کمیٹی بنی، ناصر بٹ صاحب بھی توقع کر رہے ہیں کہ آپ سول نافرمانی ان کی کوئی کامیاب نہیں ہونی. کسی غریب آدمی نے اپنے پیسے بھیجتے ہوئے نہیں روکنا، یہ بھی شوق پورا کر لیں، لیکن جب آپ ایک مذاکرات کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ چیز دکھانی پڑتی ہے. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی نقطے سے بات چیت کو آگے جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کا عمل شروع ہے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے اور فیصل چوہدری صاحب سینئر رہنما ہیں، پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہمارے ساتھ ہیں، بات چیت کر رہے ہیں اسی موضوع کے اوپر. ہم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سول نافرمانی کا جو معاملہ ہے یہ چند دن کے لیے مؤخر ہو سکتا ہے کہ اچھا ایٹ لیسٹ کمیٹی کی 2-3 میٹنگز ہو جائیں، ٹی او آر سامنے آ جائیں، کنٹینشن سامنے، انٹینشن سامنے آ جائیں گی کہ اچھا ہو کیا رہا ہے، کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس وقت تک؟ دیکھیں کل 11 بجے میٹنگ ہے، میٹنگ کے بعد مذاکراتی کمیٹی کو جیل میں فیسیلیٹیٹ کریں، وہ عمران خان کو بریف کریں، ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب سے فردر ہدایات لے لیں اور یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے. مجھے دوسرا ایک معاملہ ابھی ناصر بٹ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ جو جتنے بھی رہائی کے معاملات ہیں، کیسز ہیں، یہ عدالتوں کے اوپر چھوڑے جائیں اور اس میں حکومت کچھ جائے گا تو سمودھ نہیں رہیں گے، اس میں حکومت کچھ نہیں کر سکتی. ابھی یہ جو خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں 2 دن سے کہ جی کہ کچھ کر سکتی ہے حکومت، تب کہ انڈر جیل نہیں ہے حکومت. تو جو 7 بجے جیل کے دروازے کھولے تھے نا، یہ پیچھے 24 نومبر کو تو سنجانی یاد ہے، تو 22 وہ ملاقاتیں ہو گئی. میں آ رہا ہوں عدالتی فیصلے کے حوالے سے. تو حکومت گئی تھی صبح 7 بجے، جیسے 23 دسمبر اب مقرر کی ہے آپ کی القادر ٹرسٹ کیس میں، اپنا انہوں نے ATA اینٹی ٹیررزم کے پرچے میں رکھ لیا، مجھے خود رکھ لیا. یہ سنجانی کا جو پہلا جلسہ تھا، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو عدالتی فیصلوں کے معاملے میں حکومت مداخلت نہیں کر سکتی، ان پرنسپل یہ ایگری کرتا ہوں میں بٹ صاحب کے ساتھ کہ حکومت کیسے عدالت کو کہہ سکتی ہے جی فلاں کو چھوڑ دیں، نہیں، وہاں تو پروسیکیوٹر کہہ سکتا ہے کچھ نہ کچھ. لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور ابھی بھی ہمیں سم ٹائم پہلے پتہ چل جاتا ہے. اب یہ جو 23 دسمبر کے لیے القادر ٹرسٹ کا ڈے رکھی گیا ہے کہ ججمنٹ کی، اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ مؤخر ہو سکتا ہے، اور کیونکہ سیاسی معاملات شروع ہو گئے ہیں تو اس لیے یہ مؤخر ہو سکتا ہے. تو یہ ایسا اگر ہوتا ہے تو پھر تو واقعی یہ مور لگ جائے گی کہ نہیں حکومت یا سیاست اثر انداز ہوتی ہے عدلیہ کے اوپر. نہیں یہ بات نہیں ہے، میں نے آپ کا سوال نہیں سنا. یہ فیصل صاحب کر لیں، پھر میں آپ سے بھی آتا ہوں بٹ صاحب. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ حکومت نہیں کر سکتی، تو یہ جو 9 مئی کے اور یہ جو پرچے ہیں سارے احتجاج کے متعلق، یہ تو ہیں ہی حکومت کی مدعیت میں، یہ تو پولیس کی مدعی ہے. اور پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن یہ 2 ایجنسیاں ہوتی ہیں حکومت کی، اور ایڈجوڈیکیشن عدالت کے پاس ہوتی ہے. اب اگر اور تفتیش میں، ضابطہ فوجداری میں اور قانون میں اور آئین میں یہ فرض ہے کہ آپ فیئر انکوائری کریں، فیئر انویسٹیگیشن کریں. جو بندہ شامل نہیں ہے، اگر وہاں پہ جا کے پروسیکیوشن جو کہ حکومت کی ایجنسی ہے اور انویسٹیگیشن جو کہ پولیس ہوتی ہے، اور وہ مدعی پولیس ہے، اس میں جا کے کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ فلاں بندہ شامل نہیں ہے، ان کا فرض ہے، تو ان کی بیل تو 1 منٹ میں ہو جاتی ہے ظاہر. اور پھر بیل مانگتا کون ہے؟ یہ بیل اپوز کون کرتا ہے؟ بیل اپوز کرتی ہے حکومت، پروسیکیوشن. یہ کہتے ہیں جی یہ بندہ چاہیے یا نہیں کرنا. اب ناصر بٹ صاحب تو زیادہ سے زیادہ کس کو پتا کہ پرچے کس طرح سے ختم ہوتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ
جو بھی آپ نے معاملہ کرنا ہے، یہ اثر انداز سیاست ہمیشہ قانون پہ ہوتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں ہوتی ہے. صحیح. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو قانون سے باہر جانا. یہ تو ایک بہانہ ہے نا جی کہ قانون سے باہر جانا پڑے گا. بھائی کیسے جانا پڑے گا؟ آئے کہ جو کل جس نے پریکٹس سٹارٹ کی ہے وکیل کو، اس کو پتا ہے کہ کیس کیسے ختم ہوتے ہیں، اور فریولس کیس جو ہیں جو کہ ہوں ہی جھوٹے، جن کی بے بنیاد ہوں، جن کی کوئی اب 100 کیس عمران خان کے اوپر آپ نے جیل کے اندر جو بیٹھے ہوئے بنایا ہے، اور 33 ایسے پرچے ان کی بیگم پہ بھی کیے ہیں. 500 دن سے وہ اندر ہے، 10 مہینے آپ نے ان کی بیگم کو اندر رکھا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی تو آخر کسی نے دیکھنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گردن پہ آپ گھٹنا بھی رکھیں اور کہیں کہ آپ نے سانس بھی نہیں لینا. اس طرح سے تو نہیں ہوتا. بٹ صاحب گوڈا چکو تسی گردن دے اتوں تو مینوں یہ دسو یہ پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے پڑے گا، حکومت کو بھی پیچھے کا ہٹنا پڑے. چودھری صاحب کا نقطہ نظر یہی ہے کہ ان دو معاملات میں تو حکومت نے عدالت کو بتانا ہوتا ہے نا کہ یہ ضمانت لینی ہے، دینی ہے، کیا کیا نہیں. نمبر 1. نمبر 2 آپ کو اپنا ایک چیز اور کہ آپ کو وہ جج ارشد والا کیس تو آپ کو بڑا اچھی طرح سے یاد ہے نا کہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں بیرونی عناصر فیصلے لینے میں، کروانے میں. تو کیا پتہ ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوں، تو اس لیے حکومت تو کر سکتی ہے نا بہت کچھ کرنا چاہے تو. دیکھیں نا، یہ چوئی صاحب ایک وکیل ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے وکیل ہیں. اب مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی بھی اگر حکومت یا کسی کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو اگر حکومت کہتی ہے یہ بندہ مجرم ہے اور عدالت اس کو چھوڑ دیتی ہے، اس کو انصاف ملتا ہے، تو حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی. اینڈ آف دی ڈے فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے. اگر یہی فیصلہ ہو جائے، ہم لکھ کے بھی دے دیں کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، تو عدالت کہتی ہے میں تو اتفاق نہیں کرتا، اس کو جیل میں رکھو. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جس دن میں نے جرم کیا ہے، میں نے مان لیا، تو میں تو پھر تو کیس ٹرائل بھی نہیں ہوتا. اب 9 مئی کے جتنے بندوں کو سزا ہوئی ہے، ایک سے آپ پوچھیں وہ کہیں گے ہم نہیں ہیں. عمران خان صاحب کہتا ہے میرا 9 مئی سے تعلق ہی نہیں ہے. بشرا بی بی کہتی ہے ڈی چوک میں میرے خلاف جو سب پرچے ہوئے یہ جھوٹے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. ظاہر کوئی اب آپ بتائیں کہ کیا ڈی چوک میں بشرا بی بی نہیں آئی؟ کیا وہ گنڈا پور جو ہے وہ جب پشاور سے چلتا تھا تو ساز و سامان کے ساتھ چڑھائی کرنے آ جاتا تھا؟ وہ کہتا ہے سب جھوٹ ہے، میں تو اکیلا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی نہیں ہے. وہ مراد یہ ہے کہ اب فیصلہ پھر بھی عدالت نے کرنا ہوتا ہے. دوسری بات ہے جج ارشد ملک والی، وہ تو پھر جج ارشد ملک ہے، اس کا ضمیر جا گیا، اس نے کہا ان لوگوں نے مجھ سے فیصلے کرائے. وہ ثاقب نثار، وہ اعجاز الحسن اس وقت سپریم کورٹ کا جج ایک چھوٹے سے جج کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی مجھے آ کے بتاؤ کیا کرنا ہے. تو یہ چیزیں تو آپ اپنی یاد کریں نا. 2018 میں عمران خان مسلط ہوا، آپ کو یاد کرا تھا نا پرائم منسٹر کو ہٹا دیا گیا. بیرونی دباؤ کیسے کام کرتا ہے عدلیہ کے لیے. میں نے اس لیے وہ کیونکہ آپ اس سارے کو بڑے قریب سے جانتے تھے معاملے کو، میں نے اسی لیے آپ کو کہا. لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا جیسے میاں صاحب تشریف لائے لندن سے واپس اور نیب نے کہا کہ ہم اس کو پروسیکیوٹ اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے، یہ معاملہ غلط بنایا گیا تھا، تو وہ 1 منٹ میں کیس ختم ہو گیا. لیکن جب نیب اس غلط کو کہتا رہے کہ نہیں میں تو ڈٹا ہوں، کھڑا ہوں، میں کیس لڑوں گا، نہیں کروں گا، تو وہ یقینی طور کے اوپر 5-10 پیشیاں آگے اور ان کو پڑ جاتی ہیں اور 1-2 مہینے اور لگ جاتے اگر نیب لٹکاتا اس معاملے کو. تو یہ جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوٹر یہاں پہ حکومت ہے، پنجاب پولیس ہے یا اسلام آباد پولیس ہے، وہ یہ جہاں پہ لوگوں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، چلان نہیں پیش کر پا رہے، ان کو تو چھوڑ دیں، جن کے خلاف ہیں ان کو بالکل رگڑا دیں. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ جس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوگا عدالت خود انصاف کرے گی کہ عدالت اس کو چھوڑ دے گی. جس کے خلاف اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جو نیچے کیس چل رہا ہے اس کے متعلق فیصلہ نہیں ہونا تو وہ نہیں ہوگا. میں یہ ان کو چوئی صاحب کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ عدالتیں ہی بندے کو بے گناہ کرتی ہیں. چاہے میں بڑا چیخوں کہ نہیں جی میں تو بے گناہ ہوں، تو عدالت کہتے نہیں بھائی تم مجرم ہو، تو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. نواز شریف کے خلاف جتنے کیس بنے جھوٹے کیس تھے، لیکن ہم نے انصاف عدالت سے لیا. ثاقب نثار نے میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا فار لائف کہ آپ نے بچے سے تنخواہ نہیں لی، ٹھیک ہے، اور پاناما کچھ نہیں تھا تو وہ اقامہ پہ لے آئے. مراد یہ ہے کہ ساری چیزیں اگر یہ عمران خان کو سمجھ نہیں آئی اس وقت بھی اور اب بھی نہیں آ رہی کہ مجھے اگر اپوزیشن میں ہے تو حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہیں، تو اینڈ آف دی ڈے آپ مذاکرات پہ آ کے اللہ کرے یہ سیریس ہو تو یہ
بٹ صاحب میاں یہ صاحب 1.5-2 سال تو عمران خان نے ضائع کی ہے نا. میاں صاحب وہ کہہ رہا تھا میں نے وہاں سے بات کرنی ہے, ان سے بات کرنی ہے. میاں صاحب کو انصاف اس لیے بھی مل گیا, جلدی مل گیا کہ وہاں پہ جو پراسیکیوٹر تھا وہ اس نے نیب کا قانون بھی بدلا گیا تھا اور پراسیکیوٹر بھی بدلا گیا تھا. اگر وہی قانون اور پرانے پراسیکیوٹر ہوتے تو پھر وہ بھی بالکل ایسے ہی کرتے جیسے آج کل پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے. نہیں مجھے بتائیں نا, وہ ثاقب نثار تھا, وہ کہتا تھا میں 2-3-4 MK ویسے اڑا دوں گا, میں یہ کر دوں گا کمیٹی. میں جو ہے نا عمران خان نے, جو عمران خان کو تو ضمانتیں ملتی تھی, وہ کہتے تھے کہ جو آپ نے سوچا ہے حکومت نے, میں اس کی بھی ضمانت لے رہا ہوں عمران خان کی. وہ ایک چیف جسٹس صاحب تھے, وہ کہتے تھے گڈ ٹو سی یو, جب سپریم کورٹ میں عمران خان پیش ہوا. تو یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں. ہر چیز کا حل یہی ہوتا ہے کہ حکومت اگر کوئی, میں کہتا ہوں کہ وہ اپوزیشن سمجھے حکومت میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, وہ کورٹ میں جاتے ہیں. تو عمران خان کہتا ہوتا تھا میں نہیں چھوڑوں گا. عمران خان تو جا کے تھانے سے بندے بھی چھڑا لایا تھا. عمران خان نے تو پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری ہمیں بھی یاد ہیں. مریم نواز شریف صاحب کراچی میں تھیں تو جا کے رات کو 3 بجے ہوٹل کے کمرے توڑے گئے, کیپٹن صدر صاحب کو اریسٹ کیا گیا. میاں صاحب جیل میں تھے, ان کو بیٹی ملنے کی, مریم نواز شریف, ان کے سامنے ان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ چیزیں بھی تو آپ دیکھیں. متعلقہ افسران وہاں پہ معطل بھی ہو گئے تھے اور ان کا ٹرانسفر بھی ہوا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ شاید کورٹ مارشل بھی ہوگا, پتہ نہیں پھر ہوا یا نہیں ہوا, لیکن یہ بھی اس پہ ایکشن ہوئے تھے. لیکن آج کل تو گھروں میں گھس جاتے ہیں, کوئی ایکشن بھی نہیں لیتا. نہیں وہ آپ دیکھیں, وہ پیپلز پارٹی کی جو فریال گور تھی, کیا نام زرداری صاحب کی سسٹر, رات کو 3 بجے لوگ اس کو ہاسپٹل سے اٹھا کے تو جیل لے گئے. یہ چیزیں ان کے سامنے ختم ہونی چاہیے, تو یہ نہیں ہونی چاہیے. چودھری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں, جو دوسرا نقطہ آپ اب ایک چھوٹی سی بات میں کر لوں. 190 ملین کا کیس ہے, سب کو پتا ہے, فیصل چودھری صاحب کو بھی پتا ہے کہ یو کے سے پیسہ آیا, ایک منی لانڈرنگ پکڑی کی ملک ریاض کی. وہ پیسہ اس ملک کا قانون ہے, این سی اے نے فیصلہ کیا کہ یہ جو خریدار ہے ملک ریاض, اس کے پیسے جو وائٹ منی نہیں ہے, منی لانڈر ہے. پیسے آئے, وہ پیسے آنے چاہیے تھے حکومت کے پاس, عوام اسٹیٹ بینک میں جمع ہونے چاہیے تھے. عمران خان نے کہا نہیں, یہ ڈیل حسن نواز نے نہ لوئی سی, منی لانڈرنگ کہہ رہے ہوتے, این سی اے نے کلیئر کرتا سی منی لانڈرنگ ہوتی تھی, حسن نواز صاحب بھی اندر ہو جاتے ہیں. حسن نواز نے نہ, آپ مجھے نہیں, پلیز مجھے ایک بات کرنے دیں. یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا, حسن نواز صاحب لنڈن رہتے ہیں, وہ کاروبار کرتے ہیں. عمران خان نے اور ملک ریاض نے سوچا کہ یہ جو گھر خریدا ہے حسن صاحب نے, کہ شاید اس میں ہم کوئی چیز نکالیں, وہاں قانون ہے. انہوں نے وہ پیسے کچھ بینک سے لیے تھے, کچھ اپنے دیے تھے. جب انویسٹیگیشن پوری ہوئی تو این سی اے نے دیکھا کہ ان میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. جب خریدنے والے کو پکڑا, پوچھا گیا کہ تم پیسے کہاں سے لائے ہو, تو وہ بتا نہیں سکا کہ میرے پیسے وائٹ ہیں. تو مراد یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب ملک ریاض پہ جرمانہ 480 ارب کے کتنا تھا, تو عمران خان نے کہا چلو, وہ یاد ہے نا آڈیو کہ مجھے فرق ہوگی کہتی تھی مجھے کیرٹ, اتنے کیرٹ کی انگوٹھی چاہیے, مجھے فلاں چیز چاہیے. یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہے نا. تو عمران خان نے اگر کچھ نہیں کیا ہوگا تو ثبوت دے گا, ورنہ سزا تو عمران خان کو ہونی ہے, فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے. ہو جائے گی. چودھری صاحب اس پہ بھی آپ ضرور کامنٹس کیے, آپ اس کیس میں, کیونکہ وکیل بھی ہیں, وہ پیش بھی ہو رہے ہیں. دوسرا میں یہ بتائیں جو دوسرا نقطہ ہے خان صاحب کا, وہ تو حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر پہ اگر کمیشن بنا دیتے ہیں, اور جو ڈیمانڈ جیسے سی سی ٹی وی ان سائڈ جو ہے کہ فوجی تنصیبات کی یا باقی سارے معاملات, اور اسلام آباد کی پوری سی سی ٹی وی فوٹیجز مانگی جا رہی ہیں ان شاہراہوں کی, ہاسپٹل کا ریکارڈ, تو بہت سے ذمہ داران تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ معاملہ ادھر گیا تو پھر تو بہت کچھ جو ہے کہ حکومت کے اندر بھی چیزیں جا سکتی ہیں, تو اس لیے کمیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو وہ اگر نہیں کمیشن بنتا, رہائی بھی نہیں ہوتی, تو پھر تو یہ گفتن نشستند ہی ہوگا پھر آپ کا. نہیں, اگر حکومت کے اندر جاتی ہیں, حکومت کے باہر چیزیں جاتی ہیں, جو ہوا اس کی سچائی تو پتہ کرنی ہے نا. کیا ملک میں پہلی دفعہ کمیشن بننا ہے؟ ملک میں جو ہے 1952 میں بھی 54 میں بھی کمیشن بنا, 77 کے بعد بھی کمیشن بنا, مسنگ پرسنز کا بھی کمیشن بنا, ایبٹ آباد میں کا بھی کمیشن بنا. یہ لگا کہ بات ہے کہ ان کی رپورٹیں نہیں آئی سامنے. پھر وہ کمیشن جو ہے ناصر ملک صاحب کی سربراہی میں دھرنے کے بعد بھی بنا 2014 میں. انہوں نے وہ ایک فنڈنگ دی, ایک امپارشیلٹی تو کرنی پڑے گی کیونکہ بندے شہید ہوئے ہیں, بندوں کو گولیاں لگی ہیں, بندوں کو زخمی کیا گیا. تو یہ تو خالد صاحب اس کو تو انڈر دا کارپٹ سویپ نہیں کیا جا سکتا نا. اور باقی القادر کی میں ایک سینٹینس میں بات کرتا ہوں, یہ واحد کیس ہے
جس میں حکومت کو 20 ارب روپے کا منافع بھی کما چکی ہے، ایک دھیلے کا نقصان نہیں ہوا، کرائم پروسیڈ ایز پر پروسیکیوشن ایویڈنس ہے نہیں ہے، اور نہ ہی ایز پر پروسیکیوشن ایویڈنس ایک دھیلے کی جو ہے وہ یوزج، پرسنل یوزج، مانیٹری بینیفٹ نہ عمران خان کا نہ بشرا بی بی کا یہ ہوا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ کہا کہ 9 ارب روپے کی پراپرٹی حسن نواز صاحب نے 18 ارب کی کیسے بیچی اور تم نے کیسے لی، تو یہ تھا ٹوٹل ان کا جو معاملہ تھا۔ لیکن وہ گورنمنٹ کا یہ ہے نا کہ جو القادر ٹرسٹ کے لیے زمین لی گئی وہ شاید بینیفٹ لیا گیا ان سے، اس کے نہیں بینیفٹ وہ تو اب یہ مجھے بتائیے نا کہ وہ ٹرسٹ ہے، وہ جو زمین ہے وہ تو ٹرسٹ کی ہے، وہ ذاتی ملکیت تو ہے نہیں، میرے پاس تو نہیں ہے، نہ عمران خان کی ہے نہ بشرا بی بی کی ہے۔ لیکن ٹرسٹیز وہ ہے نا، کہتے کہ بشرا بی بی اور عمران خان ٹرسٹیز ہیں، تو الٹیمیٹ بینیفٹ۔ جی ٹرسٹیز اگر ہوں بھی تو اپنا خالد صاحب ٹرسٹیز کو پیسے نہیں جاتے، ٹرسٹ کی پراپرٹی نہ بیچی جا سکتی ہے نہ ٹرانسفر کی جا سکتی ہے، ٹرسٹ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، جیسے وہ میرے تو کیونکہ جیلم میں سواوے میں ہے، ایک دور دراز کا علاقہ تھا جہاں پہ تو اپنا میرا 2,500 روپے کنال بھی زمین جو ہے وہ اس سے بھی سستی تھی، وہ ترقی موڑ کے کراس کرتے ہی لیفٹ سائیڈ کونے پہ، تو اس میں کوئی پریکٹیکلی ایک پیسے کا نقصان قومی خزانے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے، یہ جو سارا معاملہ ہے این سی اے کا، یہ عمران خان صاحب کی حکومت بننے سے پہلے کا ہے، تو اس میں تو یہ پارٹی بھی نہیں ہے، پروسیکیوشن تو کہتی ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے اس میں این سی اے میں پراپرٹی بھی نہیں ہے، پارٹی بھی نہیں ہے، نہ اس کانفیڈینشیل ڈیڈ میں پارٹی ہے، تو پھر آپ کلیم کریں گے تو 6 سال ادھر لگیں گے، اور 6 سال بعد پتہ لگے کہ ملک ریاض کے پیسے بھی انہی کے ہیں، اوپر سے آپ جرمانہ دیں۔ ماشاءاللہ افتخار محمد چودھری کے فیصلوں سے اور اس حکومت کے کارکے اور ریکوٹک کے جو فیصلے تھے اس میں پاکستان کو کوئی 6 بلین $6.5 بلین تو اس وقت انٹرنیشنل آربیٹریشن نے جرمانہ ڈالا ہوا تھا۔ یہ جو ابھی کیا مجبوری تھی کہ عمران خان نے خط لہرا کے کابینہ سے منظوری لی تھی، وکیلوں کی فیسیں بھی چلی گئی ہیں اور ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا۔ چلیں چوہے صاحب، دعا کرتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں، مذاکرات کامیاب ہوں اور ملک میں استحکام بھی ہو، معیشت بھی ٹھیک ہو۔ بہت شکریہ فیصل چوہے صاحب، آپ کا بھی، ناصر بٹ صاحب بہت شکریہ۔ عظیم پروگرام آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔